अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं और आज जो लगता है कि खबरों का दिन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही है सारा दिन। एक तो जो अडयाला जेल के बाहर सब चलता रहा वो आपको मालूम है, और फिर जिस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें तबसरे तज्जिए चल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आज हैपनिंग का दिन था। लेकिन इस दौरान कुछ अहम खबरें रात गए और शाम के करीब आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जी मकबूजा कश्मीर में पहलगाम में एक वाक़या पेश आया है, जिसको कुछ लोग दहशतगर्दी का वाक़या कह रहे हैं, कुछ लोग इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। अब ये क्या है, इसकी तफसीलात बात करते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान किस तरह मुतासिर हो रहा है, हो सकता है, आने वाले हालात क्या हो सकते हैं, इंटरनेशनली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस सब के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा दिन जो कुछ अडयाला जेल में हुआ और फिर जो इमरान खान का मैसेज उन्हें मिला वो उन्होंने कौम तक पहुंचाया, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी तहलका खेज खबर जो है वो सामने आई, और बैरिस्टर शहजाद अकबर ये खबर लेकर आए और उसके बाद फौरी ही सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तब्दील भी की। तो ये भी सारा बड़ा अजीबोगरीब और सनसनीखेज सा मामला है, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर आखिर में वक्त बचा तो डॉक्टर्स की हड़ताल के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले दहशतगर्दी के वाक़े की बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में ये वाक़या पेश आया जी, और एक ऐसे वक्त में जब हम दोपहर में ये देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचे हैं, वहाँ पर उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, और वहाँ पर इवन उनका तैयारा जैसे ही सऊदी अरब की फ़ज़ाओं में दाखिल हुआ तो सऊदी के जो तैयारे हैं उन्होंने उसको एक तरह से हिसार में लिया वेलकम करने के लिए। और फिर जब तैयारा उतरा भी तो वहाँ पर भी उन्हें बड़ा पुरजोश किस्म का इस्तकबाल मिला, सलामी दी गई उन्हें, और बड़े मतलब आपको नज़र आ रहा था कि बड़े वालिहाना तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ। क्यों ना हो, जो मुल्क भी एक दूसरे के लिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं, जो बड़े बड़े मार्केट्स साबित होते हैं और दुनिया में एक अपना असर रसूख रखते हैं, तो उन ममालिक के जो भी सरबराह कहीं आते जाते हैं उनको ज़ाहिर है कि प्रोटोकॉल्स मिलते हैं और उनकी इज़्ज़त होती है। लेकिन ऐसे ममालिक जो अपना खाना पूरा नहीं कर सकते और जो हर जगह मांगने चले जाते हैं और जो लेजिटिमेट भी नहीं हैं, अपने मुल्क में लोगों के वोटों से ही मुंतखब नहीं हुए, तो उन लोगों की कहीं इज्जत नहीं होती, हर जगह बेइज्जती का सामना होता है। कोई मेन लीडरशिप इनको रिसीव तक करने नहीं आती, और हद तो ये है कि हर जगह एक एक महीने में 4-4 दौरे करते हैं, इसके बावजूद भी इनको कोई 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं मिलती। तो ऊपर से जितनी मर्जी छलांगे मारें कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया, पता इनको भी है कि 1 रुपए की इनकी वैल्यू नहीं है। कहीं ये जाते हैं तो कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता इन लोगों को। अब जाहिर है कोई घर चल के आई जाए मेहमान तो बैठा के कोई फ़ोटो सेशन करवा ही लेते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई पुरतपाक इस्तकबाल है या बड़ी कोई वैल्यू मिल रही है, बड़ी कोई इज्जत है, तो ऐसा कोई चक्कर कहीं नहीं होता। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी को बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल मिला सऊदी अरब में। कहने को सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है, हमेशा हम उसके करीब रहे हैं, और रिलीजियसली भी आपको पता है कि एक ज़ाहिर है वहाँ पर हमेशा से एक अटैचमेंट रही है, और एक उनकी भी पाकिस्तान के तरफ तवज्जो रही है। लेकिन अब सूरत हाल ग्लोबली जो है ऐसा लगता है कि बदलती चली जा रही है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि एक जानिब नरेंद्र मोदी ये दौरे पे गए, दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे थे कि जो अमरीकी नायब सदर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो नायब हैं, वो इंडिया के दौरे पर आ रहे थे, और उन्होंने भी कोई आके ज़ाहिर तिजारती मुआहदों वगैरह के हवाले से पेशरफ्त करनी थी। तो ये ग्लोबली बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी, और इसी दौरान मकबूजा कश्मीर में ये वाक़या पेश आया कि जहाँ पर फायरिंग हुई है, दहशतगर्दी हुई है, और कुछ टूरिस्ट जो हैं इंडियन उनको मार दिया गया है। तकरीबन 20 से ज़ायद इनकी तादाद बताई जा रही है, और बड़ी ये अफसोसनाक अंदोनाक ज़ाहिर है वाक़या है। कहीं पे भी जानी इंसानी जानों का नुकसान हो तो उसको तो ज़ाहिर है कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, और फिर बिला वजह बेगुनाह लोग मारे जाएं तो उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। तो ये वाक़या तो अफसोसनाक था पेश आया जो वहाँ मकबूजा कश्मीर में, लेकिन उसके फौरी बाद जो इंडिया की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से, उनके मीडिया की तरफ से, मीडिया चैनल्स की तरफ से, वो बड़ा अजीबोगरीब था। यानी उन्होंने आधे मिनट का भी इंतज़ार नहीं किया और फ़ौरन जो उसके इल्ज़ामात थे वो पाकिस्तान पर लगाने शुरू कर दिए कि जी पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है और ये पाकिस्तान ने किया है। और बड़ा
ان کا پتہ ہے آپ کو، ہمیشہ ہی ان کے جو میڈیا کا رویہ ہے وہ بڑا غیر ذمہ دارانہ اور بڑا جذباتی سا اور بڑا آؤٹ آف پرپورشن ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو ان کی طرف سے وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ الزامات کا شروع ہو گیا. تو اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی، کیونکہ آپ تحقیقات کا انتظار کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اگر کوئی شواہد ملتے ہیں تو پھر آپ اس کو لے کے سامنے آتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہوا. لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا جو پلوامہ کا اٹیک تھا، اس کے علاوہ بھی 1-2 مرتبہ اسی قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. سمجھوتا ایکسپریس سے لے کر یا اس میں کبھی بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے انڈیا میں تو سیدھا وہ الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگا دیتے ہیں. تو جہاں اس کے اوپر یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ان کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے، تو وہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے. نارملی بھی پاکستان ہمیشہ بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس دیتا ہے اور وہ کبھی بھی جذباتیت میں ایسا نہیں کرتا کہ کوئی بہت ہوا دے، اشتعال انگیزی کرے. تو ایسا پاکستان کی طرف سے نہیں رہا کبھی بھی، کسی بھی کی بھی حکومت ہو. تو یہاں پر آج پھر یہ جو معاملہ دیکھا گیا، اس کے اوپر اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا جواب آتا ہے آفیشلی. تو خواجہ آصف صاحب کی ایک درمیانی سی سٹیٹمنٹ کوئی جاری ہوئی ہے، لیکن ادروائز اس کے علاوہ کوئی خاص ہم نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس نہیں دیکھی. لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میڈیا کے کچھ لوگوں کو اس کے اوپر شاید کوئی میسج کیا گیا ہے یا کیا اب اس کو کہا جائے، لیکن سب نے ایک طرح سے اس کے اوپر رسپانس ضرور دیا ہے، ایک ہی ورڈنگ کے ساتھ ایون. تو مطلب اگر میں بھی اس کے اوپر اپنے طور پر کچھ لکھوں اور کنڈیم کروں کہ جی یہ انڈیا ہمارے اوپر غلط الزامات لگا رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک ہی طرح کے سب لوگ کر رہے ہوں تو وہ بڑا کویسچنیبل سا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ تو باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی میسج دیا گیا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر یہ جواب دیں. ممکن ہے کہ ایسا ہو کیونکہ یہ تو ماننا ذرا مشکل ہے کہ کوئی 5-6-7 لوگ ایک ساتھ ایک جیسا ایک وقت میں کیسے سوچ سکتے ہیں، بالکل مطلب حرف بحرف. بہرحال بات تو ان کی رسپانس تو ٹھیک تھا ان کا جو وہ دے رہے تھے. ظاہری سی بات ہے اگر کوئی یہ باتیں شروع کر دے کہ جی اب اس حملے کی وجہ سے پاکستان پر اٹیک کر دو، اس طرح کی کوئی غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہا ہو، تو ظاہر آپ اس کو آگے سے جواب تو ٹھیک ٹھاک دیں گے کہ بھائی ذرا ہوش میں آؤ، تمہیں پہلے بھی جواب دے چکے ہیں تو آئندہ بھی دیں گے. تو اس ٹائپ کی ظاہر آپ جواب تو دیتے ہی انہیں. تو اب یہ ایک ظاہر ہے سچویشن اب ایمرج کر رہی ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اس کی آڑ میں انڈیا کوئی نیا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر فردر دونوں کی طرف سے ملا کر بھی کوئی سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ بڑا خوفناک صورتحال پاکستان کے لیے بن سکتی ہے اگر اس طرح کا کوئی انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو بڑے دلیر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے، بڑی جیدار قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر پھر ہی آپ اس کے اوپر فردر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس ساری چیز کے اوپر جو ہے یہ ظاہر ہے ایک تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے. ایک آلریڈی ہم پرابلم میں ہیں جہاں پہ مغربی سرحد کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات ابھی تک سیٹل نہیں ہیں، اور اتنے میں اگر خدا نخواستہ مشرقی سرحد پر کوئی چھیڑ چھاڑ شروع ہوتی ہے تو یہ کافی الارمنگ سچویشن بن سکتی ہے. تو لیٹ سی کہ اس کے اوپر اب کس طرح سے آگے بڑھا جاتا ہے. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ انڈیا نے تو اس کے اوپر بغیر تحقیق کے ہمیشہ کی طرح پاکستان پر الزام لگایا ہے. اب تھوڑا آ جاتے ہیں اپنے ملکی معاملات کی طرف. جو آج آپ نے اڈیالہ میں دیکھا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، پھر رات گئے وہ بیٹھ بھی گئیں، پھر پولیس وہاں آ گئی، پھر سب کو نظر آ رہا تھا کہ اب انہوں نے گرفتار کرنا ہے یا پکڑ کے گاڑی میں بٹھانا ہے اور کہیں دور چھوڑ آنا ہے. پھر انہوں نے خود ہی کہا پولیس والوں نے کہ آپ خود ہی چلے جائیں، اور پھر وہ وہاں سے بیچاریاں چلی گئیں اٹھ کے. تو یہ آج وہاں پر صورتحال رہی. اب ظاہر ہے کورٹس وغیرہ میں جائیں گے. ایک ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ لگ گئی ہے توہین عدالت کی درخواست، لیکن اگین وہی بات ہے کہ ان کورٹ سے کسی کو امید ہی نہیں ہے ذرا برابر بھی کہ جی لگ بھی گئی ہے تو کیا کریں گے، کوئی اور نوٹس جاری ہو جائے گا اور پھر بات کھاتے چلی جائے گی. تو اسی قسم کی چیزیں ہم پہلے دیکھ رہے ہیں. تو یہ اور اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے جو آج کے دن بھر کی معاملات تھے اس کے اوپر بات کی کھل کے. بہت زبردست ان کی یہ پریس کانفرنس تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے عمران خان صاحب کا پیغام بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں اور اس وقت جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. جب آپ کو کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ کا کوئی وار کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ اس وقت پھر بوکھلاہٹ میں یہی کچھ کرتے ہیں جو اس وقت یہ رجیم کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے.
انہوں نے کہا کہ طاقتور جو ہے وہ اصل میں طاقتور نہیں ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی جڑیں نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ سارا نظام جو ہے بغیر جڑوں کے ہوا میں کھڑا کر رکھا ہے، اور ایسے کسی نظام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی بڑے کلیئر ہیں اپنے پیغام میں، اور انہوں نے کہا کہ اس نظام کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اور نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہ ہم نے جدہ جانا ہے نہ لندن جانا ہے، ہم نے یہی رہنا ہے، اور ہم نے یہاں رہ کے بات کرنی ہے تو اپنے ملک کی بقا اور بہتری کے لیے بات کرنی ہے، باقی ہم نے کوئی اپنے ریلیف کے لیے بات نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ظاہر ہے عدلیہ کے حوالے سے بات کی کہ انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ، ان کے آرڈرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ انہیں پیغام مل چکا ہے عمران خان صاحب کا کہ ایک خط لکھیں چیف جسٹس کو، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ خط وہ لکھ دیں گے صبح، اور اس میں سارے جو حالات ہیں ان کو قلم بند بھی کر دیں گے۔ تو یہ جو ساری کہانی ہے آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتائی، اور بڑے زبردست انداز سے ان کی یہ بڑی کھل کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح نظام چل نہیں سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو بھیج رہے ہیں، یعنی کہ جو اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ طاقتور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جی ہم ہر چیز سے اوپر ہیں، اور وہ ایک طرح سے سلیکٹیو لوگوں کو بھیج کر اندر، اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم کنٹرول کر رہے ہیں معاملہ، تو یہ اس طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور یہ حق ہے عمران خان کی فیملی کا کہ وہ ملیں، انہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کھل کے کی۔ بہرحال اس سارے معاملے کے بعد جو ایک اور بات تھی انٹرسٹنگ، وہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جب ہم ان کو پولیس والوں کو کورٹ آرڈرز دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بے بس ہیں، وہ لاچارگی کی تصویر بن جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ خود بھی اب تنگ آ گئے ہیں اس لاقانونیت سے، انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو وہ بھی اب بے بس ہو گئے۔ اور آج ویسے ایک ویڈیو ہم نے دیکھی بھی تھی کہ جس میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ کوئی پولیس والا ہے جو کہ عمران خان صاحب کی بہنوں اور ان کے یعنی جو سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہا ہے کہ خان صاحب جو اس چیز سے گزر رہے ہیں یہ ایک امتحان سا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں پر آتا ہے، تو خان صاحب کو اللہ نے نیک بندوں میں قبول کیا، اس لیے وہ اس آزمائش سے گزر رہا ہے۔ تو یہ پولیس والا کہہ رہا تھا جو بظاہر ان کو روکے ہوئے تھا اپنی ڈیوٹی کے طور پہ، لیکن ان لوگوں کی بھی بس ہوگی، ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہی ہیں جن کو پتہ ہے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس بات کے اوپر مینشن کر رہے تھے کہ اب ان کو بھی پتہ ہے، وہ بھی بے بس ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سر ہم کیا کریں۔ تو یہ ہے، تو یہاں پر اب یہ نظام سے لوگ عاجز آ چکے ہیں کہ جہاں پر وہ خود بھی جو اس کے نظام کے اہلکار ہیں ان کے بھی ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو یہ آج انہوں نے امپورٹنٹ باتیں کی۔ اس کے علاوہ جو آج کی ایک اہم خبر تھی وہ شہزاد اکبر صاحب نے بریک کی، جنہوں نے اچانک ہلچل مچا دی یہ بتا کے کہ سپریم کورٹ میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جیسا واقعہ پیش آیا ہے، اور حال ہی میں سندھ ہائی کورٹ سے آنے والے سپریم کورٹ کے ایک جج کے کمرے سے کچھ ایسے جاسوسی کے آلات ملے ہیں جو کہ ان کو شک گزر رہا تھا کہ ان کے کمرے میں موجود ہو سکتے ہیں، اور جب انہوں نے اس کے لیے عملے کو بلایا اور اس کی چیکنگ کروائی تو کچھ ڈیوائسز انہیں ایسی ملی جس سے پتہ چلا کہ کمرے میں جاسوسی کے آلات موجود تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اب سب اس بات پہ حیران تھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک اس طرح کی سچویشن ہے کہ یہ سارے ججز تو خود ہینڈ پک ججز ہیں نا، ان کو تو خود چوائس کر کے حکومت نے لا کے بٹھایا ہے، اور یہ ظاہر ہے پورے سسٹم کو ایکسیپٹیبل تھے تبھی یہ سپریم کورٹ تک پہنچے۔ ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ ایک آدھا بندہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے خلاف نہیں یہ لوگ آگے بڑھنے دیتے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے باوجود بھی کہ جو قابل اعتماد آپ لوگوں کے لوگ تھے ان کے اوپر بھی آپ اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اتنے آپ خوف زدہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ جی آپ یہ جاسوسی کے آلات لگا رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ خبر ان کی تھی اور وہ اس پہ قائم بھی ہیں، لیکن یہ خبر ابھی ایک دو جگہ سے ہی اس طرح سے سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوئی ہے، لیکن اتنے میں ہی رات گئے اچانک سے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے جس میں اس خبر کی تردید کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ خبر جو سرکولیٹ کر رہی ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی آلات نہیں ملے، نہ کسی کی کوئی ایسی چیکنگ ہوئی ہے، یہ بالکل بیس لیس خبر ہے اور اس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ اب یہ تو چلیے ٹھیک ہے انہوں نے کر دی تردید، ممکن ہے کہ یہ بات ٹھیک ایسے ہی ہو، لیکن پھر بھی یہ حیران کن بات تھی کہ یہ خبر جو صرف ایک سوشل میڈیا پر آئی اور جس کی کوئی ابھی ایسی ورتھ نہیں تھی کہ کسی اوتھینٹک کورٹ رپورٹر نے دی ہو یا ٹی وی چینلز پر چلی ہو یا کچھ اس طرح سے،
بلکہ ایک بالکل ہی سوشل میڈیا پر ایک فلوٹ کرتی ہوئی خبر تھی، لیکن اس کو اتنا سیریس لیا سپریم کورٹ نے کہ رات گئے اس کے اوپر جو ہے وہ اعلامیہ جاری کر کے اس کی تردید کی. تو اس بات نے سب کو اس سے بھی زیادہ حیران کیا کہ عام طور پہ جب تردید ہوتی ہے تو سب پھر کان کھڑے ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کہیں واقعی کچھ نہ کچھ بعد میں دم خم ہوگا، تبھی تردید آئی ہے اور وہ بھی اتنی جلدی اس طرح سے آئی ہے. تو بہرحال اب یہ تو ظاہر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کہہ سکیں کہ خبر ٹھیک ہے یا تردید ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری جو سراسیمگی ہے یہ پھیل گئی. شہزاد اکبر صاحب نے اس اعلامیے کے بعد دوبارہ ایک اور ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ فردر انفارمیشن ملی ہے کہ جی کمرے میں سے 4 ڈیوائسز ملی تھیں اور 2 آڈیو ڈیوائسز تھیں جیسے بگنگ ڈیوائسز ہوں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس کی مزید ڈیٹیلز بھی فراہم کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اعلامیہ اس پہر جاری ہوا ہے اس نے تو خود اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ واقعی ایسی بات تھی، تبھی فٹافٹ انہوں نے اعلامیہ جاری کر کے تردید کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز یہ تو باقاعدہ چلیے انہوں نے تردید کر دی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے تو باقاعدہ خود خط لکھ کر اس بات کا اعتراف کیا کہ جی ان کے گھروں میں سے، ان کے بیڈ رومز میں سے کیمرے نکلے ہیں. تو یہ تو آن ریکارڈ ہے نا خط. اب اس خط کا آپ نے کچھ کیا نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ تو انہوں نے خود ججز نے لکھا تھا کہ اس طرح سے ہوا ہے واقعہ. تو اس لیے ہمارے ملک میں کبھی بھی کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اس لیے انسان کسی بھی واقعے کو ایک دم سے بالکل جھوٹ بھی نہیں کہہ پاتا. اس طرح کی سچویشن ہے. تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سسٹم انڈر پریشر رہتا ہے اگر اس قسم کے واقعات اور خبریں جو ہیں وہ فلوٹ کر رہی ہوں. آخر میں بات کرتے ہیں ڈاکٹرز کے ہڑتال کے حوالے سے. پنجاب بھر میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، طبی عملہ ہے، ان کی طرف سے اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. کافی دنوں سے یہ احتجاج جاری تھا، وہ سڑکیں بھی بلاک کر کے بیٹھے تھے، کیمپس لگا کے بیٹھے تھے، لیکن کسی حکومت کی طرف سے شخصیت نے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات بات چیت نہیں کیے. اب انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھاتے ہوئے جو او پی ڈیز ہیں ان کو بند کر دیا. آج بڑے بڑے ہسپتالوں کی او پی ڈیز بند رہیں، کل بھی بند رہیں. تو 2 دن سے تقریباً یہ او پی ڈیز بھی بند ہیں اور جو چیک اپس ہیں نارملی وہ نہیں ہو رہے ہیں پیشنٹس کے، جس کی وجہ سے جو پیشنٹس ہیں وہ بیچارے علیحدہ تکلیف سے گزر رہے ہیں اور خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، کوئی ہماری نہیں سن رہا، تو اب ہم اس نہج پہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. میں تو بہت پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ پنجاب حکومت تو کسی عذاب کی طرح مسلط ہوئی ہوئی ہے اور اس حکومت کے انڈر ہر طبقہ جو ہے وہ اپنے طور پر کسی تکلیف اور اذیت سے گزر رہا ہے. مثلاً آپ کسانوں کو لے لیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب تو یعنی کہ وہ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں کہ جناب ہم کریں تو کیا کریں، ہماری تو کاسٹ پوری نہیں ہو رہی. اور یہ عجیب و غریب پتہ نہیں تخیلاتی قسم کے دنیا میں رہتے ہیں کہ کبھی کوئی اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی یہ لے لو، ہم یہ پیکج لے آئے، وہ لے آئے. بھئی آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں کسانوں کا کتنا استحصال کر دیا ہے. تو گندم کی قیمت انہیں ملی نہیں، اگلے سال وہ کہتے ہیں ہم گندم اگائیں گے ہی نہیں، تو پھر کر لینا اپنا آٹا پورا خود ہی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور کسان علیحدہ رو رہا ہے. دوسری طرف ٹیچرز تھے پچھلے دنوں، وہ احتجاج پہ علیحدہ آئے ہوئے تھے، ان کے بھی یہی مسائل ہیں. جو اسکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ایشوز ہیں. اس کے بعد جو دکاندار ہیں وہ بیچارے اپنے رونے رو رہے ہیں. کہیں پہ تجاوزات کی چکر میں لوگوں کی روزگار جا رہا ہے، کہیں پہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، کہیں پہ کسی وجہ سے، اور اوور آل ایک قوت خرید لوگوں کی کم ہے تو تجارت تو ویسے ہی ہو نہیں رہی. تو وہ بیچارے علیحدہ پریشان ہیں. اور اب ڈاکٹرز کو بھی آپ ہسپتال سے نکال کے سڑکوں پر لے آئیں. تو ہر طبقہ اپنے طور پر جو ہے اس حکومت میں پریشان ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ جس قسم کی خاتون ہیں، ان سے تو کوئی یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ یہ کوئی سمجھداری سے کوئی بات چیت سے مسئلہ حل کریں گی. ویسے بھی یہ ڈنڈے کے زور پر آئی ہیں تو یہ تو ڈنڈا ہی استعمال کرنا جانتی ہیں. اسی لیے ان کی حکومت میں جتنا بھی احتجاج ہوا ہے انہوں نے کوئی جمہوری، اپنی کسی قسم کی جمہوری طرز حکومت دکھائی نہیں ہے. یعنی ان کی دور میں آپ دیکھیے خواتین جیلوں میں رہی ہیں، ان کی دور میں آپ دیکھیے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو کس طرح سے نشانہ بنایا گیا. سب سے زیادہ انتقامی کارروائیاں پنجاب میں ہوئی ہیں اور بالکل کوئی جلسہ جلوس، کسی قسم کا کوئی احتجاج کرنے کی اس کو اجازت نہیں ملی. تو یہ جو خاتون ہے یہ بالکل ایک آمرانہ سوچ رکھتی ہے، بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ شیخ حسینہ واجد ٹائپ 2 ہے یہ، تو اس ٹائپ کا کچھ ان کا حساب ہے. تو یہ بالکل ایک آمرانہ سوچ رکھتی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ
صرف ڈنڈا چلا کے طاقت کے استعمال پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی مرضی کرنا چاہتی ہیں. تو ایک تو ویسے ہی لیجٹمیٹ نہیں ہے, جینون ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اور اوپر سے صرف پیچھے چونکہ یہ پتہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی بیک ہے, تو اس وجہ سے جو ان کی پھوپھا ہیں وہ دیکھنے والی ہے, اور اسی وجہ سے یہ ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سختی کرنی ہے, جی یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے. تو کسی کو اس طرح سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی طرف نظر نہیں آتی توجہ. تو یہی صورتحال اس وقت اسپتالوں کا ہے. لیکن ایونچولی اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جو عوام ہیں وہ علیحدہ خوار ہو رہے ہیں, اور جو پورا سٹاف ہے وہ علیحدہ پریشان ہے. بہرحال پھر بھی اس سب کے باوجود بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا جو بھی اعتراض ہے, جائز ناجائز جو بھی مطالبات ہیں وہ حکومت سے اگر ہیں تو آپ یقیناً احتجاج کریں. بھلے آپ جس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقے ہو سکتے ہیں احتجاج کے کریں, لیکن کم از کم ہسپتالوں میں او پی ڈیز بند نہ کریں, مریضوں کا علاج بند نہ کریں, کیونکہ اس میں ان بیچارے مریضوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ ہم بہت پہلے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر پہلے بھی جب کبھی مختلف دوروں میں یہ احتجاج ہوتے تھے تو اس وقت بھی یہ جو طریقہ تھا اس کو کنڈیم نہیں کیا جاتا تھا, کیونکہ ڈاکٹرز کا جو کام ہے وہ اس قدر سینسٹیو ہے کہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنی کلینکس بند کر دیں یا لوگوں کا علاج معالجہ بند کر دیں. تو ان کی مسیحائی جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. بالکل ان کی پرابلمز جینون ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر بالکل مطالبات جائز ہو سکتے ہیں, اور طریقے ہیں احتجاج کے کریں, لیکن اس طرح نہ کریں کہ لوگوں کے علاج معالجے بند کر دیں. یہ میرا خیال ہے ایک درست طریقہ نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.